360 में अफगान अमन की कोशिशों में खित्ते के दूसरे ममालिक को शामिल करने की अहमियत और चैलेंजेस। दूसरी जानिब तशद्दुद का सिलसिला भी जारी। क्लैशनकोव जो देसी है ना, वो भी बहुत अच्छा है। दर्रा आदम खेल में असलहे की तारीखी सनत का मुस्तकबिल क्या होगा, और खबर उन लोगों की जो मालिक हैं तकरीबन $9 ट्रिलियन के। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक ऐसी तकरीब के मकाम पर कई धमाके हुए हैं जिसमें अहम सियासी रहनुमा शामिल थे। धमाकों में एक शख्स की हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। ये तकरीब अफगानिस्तान की कम्युनिटी के एक रहनुमा अब्दुल अली मज़ारी की बरसी के सिलसिले में मुनाकिद की गई थी, जिन्हें 1995 में तालिबान ने कत्ल कर दिया था। तकरीब में अफगान हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद कारज़ाई भी शरीक थे। ताहम हुकाम का कहना है कि हमले में दोनों रहनुमाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अफगानिस्तान में 2 रोज़ के दौरान ये दूसरा बड़ा हमला है। गुज़िश्ता रोज़ जलालाबाद शहर में एक तामीराती कंपनी के दफ्तर पर हमला हुआ था, जिसमें कंपनी के 16 मुलाजमीन और मुहाफ़िज़ हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट के 2 अहम अरकान ने अफगानिस्तान में लगभग पिछली 2 दहाइयों से जारी अमरीकी जंग के खात्मे के लिए एक करारदाद पेश की है। इस बारे में मजीद जानेंगे। कैपिटल हिल से सहर माजिद हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी सहर, क्या मतन है इस बिल का? जी असद, अमरीकी सेनेट में अफगान एक्ट नामी एक बिल पास किया गया है, जिसका मतलब है अमेरिकन फोर्सेस गोइंग होम आफ्टर नोबल सर्विस। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल और डेमोक्रेटिक सेनेटर टॉम यूडॉल ने मिलकर ये बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक 45 दिन के अंदर एक हिकमत अमली बनाई जाएगी, जिसके तहत अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजियों को 1 साल के अंदर वापस बुलाने की तैयारी की जाएगी और कंट्रोल अफगान हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बिल पेश करने के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब में यह ऐलान किया था कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात में कोई कामयाबी की सूरत नजर आती है तो उसके बाद वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की तादाद को कम करने के बारे में सोचेंगे। थैंक्स फॉर द डिटेल्स सहर। टाइमिंग इस बिल की बहुत अहम है। ऐसे में जब अमरीकी खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान मुफाहमत ज़िल्म खलीलजाद तालिबान से मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, मुबस्सिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक और मुश्किल मरहला खित्ते के ममालिक से इत्तफ़ाक़ राय कायम करना होगा। अमान अज़हर ने इस मुश्किल मरहले को समझने की कोशिश की। आइए जानते हैं। एक जानिब अमरीका और तालिबान के दरमियान अफगान अमन के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी जानिब ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अमन के खैर खा सारे हैं, लेकिन अमरीका ने चीन, रूस और ईरान जो अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ हैं, 2 तो उसके पड़ोसी भी हैं, चीन और ईरान, उनको उन्होंने एक किस्म का हरीफ समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। तो हालांकि ये एक मसले को हल करने में मददगार हो सकते हैं। ताहम अमरीकी माहिरीन की राय में ट्रंप इंतजामिया के लिए अफगानिस्तान पर मुश्तरका लाहे अमल की खातिर खित्ते की दूसरी ताकतों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। मसला ये है कि अमेरिका के अफगानिस्तान के ज्यादातर हमसाया ममालिक से अच्छे सियासी ताल्लुकात नहीं हैं, बशमूल ईरान, चीन या रूस। शराकत दारी के लिए ये मुश्किल मुल्कों का ग्रुप है। अमरीकी माहिरीन खुसूसन ईरान की जानिब तवज्जो दिलाते हैं, जो बतौर अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क अफगान अमन के लिए कलीदी अहमियत रखता है। लेकिन वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी अफगान अमन अमल को किस हद तक मुतासिर कर सकती है, इस पर माहिरीन मुनक़सिम नजर आते हैं। अब जबकि एम्बेसडर खलीलजाद तमाम अफगान धड़ों को एक मंसूबे पर इकट्ठा करने की कोशिश में है, तो आप ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि एक ताकतवर मुल्क को ऐसी वजूहात दी जाएं कि वो इस अमल में खलल डालने की कोशिश करे। ईरान को हर सूरत में मुआहदे का हिस्सा बनाना होगा। मेरे ख्याल में ईरान समझता है कि इसके लिए अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से निकलना इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इस मकसद के हुसूल के लिए बेहतर यही है कि अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात करने दिया जाए। लेकिन माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका के लिए फिल वक्त ईरान को अफगान अमन अमल के पार्टनर के तौर पर साथ लेकर चलना शायद मुमकिन ना हो, जबकि अफगान अमन के लिए वो ऐसा जरूरी ही नहीं बल्कि लाजमी समझते हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान को अफगानिस्तान की नजर से देखे, ना कि उसे अमेरिका के लिए मसाइल पैदा करने के मौके के तौर पर देखे, क्योंकि हम भी ईरान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका की रूस, चीन और ईरान के साथ इक्तिसादी और सफारती रस्साकुशी जारी है, ऐसे में इन्हीं ममालिक के साथ अफगानिस्तान के बारे में एक मुश्तरका लाहे अमल कायम करना अमेरिका के लिए एक बड़ा इम्तहान होगा। अमान अज़हर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
اور اسی سلسلے میں کچھ اور ملاقاتیں اور اقدامات بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا 5واں دور قطر میں جاری ہے۔ ابھی تک کسی بھی فریق نے کسی بڑی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ علاقے میں باقی طاقتوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور امن کے لیے تمام اطراف کا تعاون چاہیے ہوگا، اور وہ خطے کے ممالک کی اس میں شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان میں کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے 100 سے زائد اسلامی مدارس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے کہ انتہا پسند تنظیموں کے خلاف اقدامات شفاف اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ مسعود اظہر کے معاملے پر پاکستانی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ماضی میں لشکر طیبہ کے نام سے کام کرنے والی تنظیم جماعت الدعوہ اور اس کے ذیلی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس سے منسلک اداروں کو حکومتی کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کی صنعت تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ یہاں ہر قسم کا اسلحہ ہاتھ سے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کے بعد سے اس مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے متصل ایک پٹی کی صورت میں واقع نیم قبائلی علاقہ درہ آدم خیل اپنی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر یورپی، چینی، امریکی اور روسی ساختہ اسلحے کی قریب ترین نقل تیار کی جاتی ہے، جو قیمت میں اصل کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں کا یہ 30 بور پسٹل جو ہے یہ بہت A1 ہے، اور یہ کلیشن کوپ جو دیسی ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کے 3000 چھوٹے بڑے کارخانے اور دکانیں ہیں، جس میں تقریباً 50 سے 60 ہزار تک کاریگر کام کرتے ہیں۔ ان کاریگروں کو اس بات پر فخر ہے کہ گولی کے خول سے لے کر پیچیدہ ہتھیاروں تک اور یہاں بکنے والے اسلحے کی بڑی تعداد یہی مقامی طور پر ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے۔ خام لوہے کو پسٹل بنانے کے عمل میں تقریباً 8 سے 10 کاریگروں کی محنت شامل ہوتی ہے، جبکہ ایک بندوق 3 سے 5 دنوں کی مشقت کے بعد تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ابھی یہ امریکن کا جو اسلحہ ہے نا M16 کا، ابھی اس کا بازار تیز ہے اور بنتا ہے بالکل اوریجنل اس جیسا کہ وہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ ابھی یہ بنایا گیا ہے، اس پہ جتنا فیئر کرے کام۔ یہ جو اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو فیسلٹی ہمیں مل جائے گی، ہمیں جو ہے نا روزگار کے اور مواقع میں مل جائیں گے، ہم اور بھی کوشش کر لیں کہ اپنے اسلحے کو انٹرنیشنل سطح تک پہنچا سکیں۔ قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت درہ آدم خیل کی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے خصوصی زون قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاہم مقامی لوگ اس فیصلے سے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قومی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جب ہمارا قوم متفق ہو جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن متفق نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ہمارا یہ جو آزاد ملک ہے، آزادی ہے، یہ بس ہمارے لیے ایک اچھا ہے۔ جدید مشینری، بجلی اور گیس کی سہولتوں کی عدم دستیابی اور فاٹا انضمام کے بعد اس علاقے میں اسلحہ سازی کا کام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ تاہم اس سے منسلک افراد کے مطابق اسے انڈسٹری کا درجہ دیے جانے سے یہ پاکستان کے لیے زیر مبادلہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، درہ آدم خیل۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، ابھی ہم نے جو دیکھا درہ آدم خیل میں جو انڈسٹری، عام انڈسٹری ہے، اس حوالے سے بھی کافی حد تک کریٹک رہا، لیکن اس سے پہلے جب بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں کل عدم تنظیموں پہ جو کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے، جس میں گلوبل پریشرز کی بھی کچھ حد تک بات کی گئی، اس پہ بات کرنے کی اس وقت ہم کوشش کریں گے سابق سفیر ایاز وزیر صاحب سے، جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ
ان کالعدم تنظیموں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے مقاصد ہیں کیا اور کیا ایگزیکٹلی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے؟ ایاز صاحب، اس وقت جاری آپریشن میں کالعدم تنظیموں کے تحت چلنے والے سینکڑوں تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز یا تو بند کیے جا رہے ہیں یا حکومت اپنی تحویل میں لے رہی ہے انہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے آپریشنز دیکھے ہیں۔ حکومت کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ ان اداروں کو چلا سکے؟ دیکھیے، حکومت کے پاس بالکل وسائل ہیں۔ مذہبی امور کی وزارت ہے، اس کے نیچے اوقاف، بہت سارے علماء اور ایسے لوگ ہیں جو ان کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ مدارس پرٹیکولرلی ایز فار ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لیے بھی ظاہر بات ہے حکومت ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، وہ چلا سکیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وفاق المدارس کے تحت چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ یونٹس ہیں، فار ایگزامپل جو صحت کے یونٹس ہیں، وہ منسٹری آف ہیلتھ کے پاس جا کے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا ایکسپیرینس ہم نے کیا نہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے میرا خیال ہے اتنے بڑے لیول پہ اس میں حکومت نے پیش قدمی بھی نہیں کی تھی، مختصراً سی تھی اور پھر وہ تحلیل سی ہو گئی۔ اس مرتبہ لگتا ہے، اب نیتوں کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن ظاہراً تو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو عمران خان صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے، تو لگتا ہے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ریکال کر لے تو ہماری اپنی جب پشاور والے اسکول پہ جب اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنائی جس میں سارے پارٹیز متفق تھے، حکومت وقت بھی اس وقت تھی، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن بہرحال کئی وجوہات ہیں جن کے بنا پہ نہیں لیا جا سکا۔ لیکن اب ایک بات بہتر ہے کہ ملٹری اور سول یہ دونوں ایک پیج پہ اس لیے بھی ہیں کہ ابھی ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جڑپ ہوئی، اللہ کرے وہ اب مزید نہ بڑھے، اسی پہ ختم ہو جائے، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کسی کے کتنے بھی اختلافات ہوں پھر وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اب فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، اور اس مد میں بھی میرا خیال ہے وہ ایک پیج پہ ہے۔ جی بہتر۔ ایاز صاحب، ایک چیز میں چاہوں گا اس کے ساتھ آپ اور بھی شامل کر دیں۔ آپ نے کہا کہ بہتری جو ہے اور براڈر سینیریو میں اس وقت جو ہے اور بہتر لیول پہ آپریشن ہو رہا ہے، بڑے لیول پہ آپریشن ہو رہا ہے، تنظیمیں نام بدل کے اس سے پہلے یہ آتی رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ ادارے کھولنے میں کامیاب نہیں ہوں گی؟ نہیں، اس کے دو ایک وجہ اور بھی ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنا اندرون خانہ، اگر یاد ہو ہمارے پچھلے فارن منسٹر خواجہ آصف نے کہا تھا ببانگ دہل کہ ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہوگا، تو گھر کو ٹھیک کرنے کی کلیننگ کرنی ہوگی، اور پھر اس کو کسی اور نام کے نیچے اگر چلنے دینا ہے تو پھر اب آپریشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ابھی آنکھیں بند کر لو، منہ دوسری طرف موڑ لو۔ ایک چیز ایاز صاحب، بالکل لاسٹ پہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت عسکریت پسند جو ہیں عناصر ان کو قومی دھارے میں لانے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، اور اس حوالے سے اگر یہ پالیسی اپنائی جاتی ہے تو آپ کی رائے میں چیلنجز کیا ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں، چیلنجز تو کوئی خاص زیادہ نہیں ہے honestly if one looks at it impartially، کیونکہ حکومت ہے، حکومت کے ساتھ بہت سارے وسائل ہیں، ان کو سیاسی، اقتصادی، ہر ایک لحاظ سے مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے، ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا بھی لیوریج دے دے کہ آپ جو چاہیں یا سوچیں اس پہ بھی ساتھ عمل کرے، پھر کام نہیں ہوگا۔ ادھر سے مکمل خاتمہ، ادھر اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حکومت کی جو سیاسی پالیسی ہے، اقتصادی پالیسی ہے، اس میں آپ آ جائیں، پارٹی کو جوائن کر لے یا الگ پارٹی بنا لے۔ افغانستان از این ایگزامپل فار اس۔ اگر گلبدین حکمتیار مین سٹریم میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کون سی ایسی قیامت گرے گی کہ وہ مین سٹریم سیاست میں نہیں آ سکتے یا کسی اور تنظیم کو وہ نہیں بنا سکتے ہیں، پرووائیڈڈ جو ابھی تک کرتے رہے اس سے اگر وہ ہاتھ دھو لیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کا۔ ایاز وزیر ہمارے ساتھ تھے ناظرین، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ سکسیس پیٹرن پہ جا سکتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو
اور بہت سی خبروں کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیرون ملک کیے جانے والے ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کی رپورٹ دینے سے متعلق پالیسی کے خاتمے سے متعلق بھی جانکاری ملے گی. اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو تو آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہمارا سارا کانٹینٹ بآسانی ملے گا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت کا کہنا ہے کہ ایڈز کا مرض دنیا بھر میں صحت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اب تک 3.5 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں. صرف گزشتہ برس میں 1 کروڑ افراد ایڈز کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے. لیکن برطانیہ میں ایک نئے علاج کی مدد سے ایک HIV پازیٹیو شخص صحت یاب ہو چکا ہے. یہ ایڈز سے نجات پانے والا دوسرا شخص ہے. اقوام متحدہ کی متعلقہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ خبر بہت امید افزا ہے. سائنسدان پچھلے 40 برس سے HIV کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. اقوام متحدہ میں ایڈز کے خلاف کام کرنے والوں نے HIV سے متاثرہ ایک برطانوی شخص کی صحت یابی کی خبر کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. یہ پیش رفت ہمیں مستقبل کے لیے بڑی امید دیتی ہے اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ سائنس ایڈز کے خاتمے سے کتنا دور ہے. اس سے HIV کی روک تھام اور اس کے علاج کی کوششوں پر فوکس جاری رکھنے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. لندن کے مریض کو ایک ایسے ڈونر کی نایاب جینیاتی تبدیلی والے اسٹیم سیلز دیے گئے جن کی وجہ سے اس میں HIV سے مزاحمت پیدا ہو گئی. اب اس مریض کو HIV ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کینسر ختم ہوا ہے یا نہیں 16 ماہ انتظار کیا. مریض صحت مند تھا اور اس کے جسم میں HIV کا وائرس اگر بچا بھی تھا تو بہت معمولی.